वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली दफ़ा हमने आया नंबर 121 तक पढ़ लिया था। आज हम आया नंबर 122 से आगाज़ कर रहे हैं। जैसा कि पिछली दफ़ा हमने जिक्र किया था कि ये आया जो 121 है, ये खात्मा हो रहा है इस पे पहली फसल का। जब हम ये कहते हैं कि इस पे खात्मा हो रहा है पहली फसल का, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि इस सूरा का एक इब्तिदाइया था जो आया नंबर 1 से लेके 39 तक चला था। उसमें बेसिक जो बुनियादी चीज़ें थीं, जो पूरी सूरा के अंदर बार-बार रिपीट होनी थी और बिल्कुल यानी यूँ कह लें कि कोर चीज़ें थीं, वो ज़ेर बहस आईं इब्तिदाइया के अंदर। और जो मज़ामीन इब्तिदाइया के अंदर आते हैं, वो आगे फिर पूरी सूरा के अंदर हमें बार-बार देखना पड़ता है कि ये इब्तिदाइया के अंदर जो मज़ामीन आते हैं, वो कहाँ-कहाँ जो है ना लिंक होते हैं। वो चीज़ें भी हम देखते रहे साथ-साथ। उसके बाद आया नंबर 39 के बाद असल मज़मून था जो शुरू हुआ था, और वो मज़मून आया 40 से लेके 121 तक एक ही मज़मून है, यानी आपस में गुंदा हुआ है। आपस में जितने भी उसके कंपोनेंट्स थे, जितने भी मंदरजार थे, वो आपस में इंटरलिंक थे और वो इस तरीके से गुंदे हुए थे कि हम जो भी पैराग्राफ आता, जो भी थीम आता, तो हम पिछले जो चीज़ें पढ़ी हुई होती थी, उनको भी साथ मिला लेते थे। और ऐसे लग रहा था कि ये पूरी की पूरी फसल जो आया 40 से लेके 121 तक चली, एक ही मज़मून था। उसमें हमें कोई भी जोल, कोई भी रैप, कोई ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। और हर चीज़, हर आया, हर मज़मून, हर थीम आपस में मिल के आगे बढ़ रहा था। वो ये था कि इनको सबसे पहले यहूद को दावत दी गई, इस कुरान मजीद पे ईमान लाने की दावत दी गई, इस नबी पे ईमान लाने की दावत दी गई। और जो दावत देने का अंदाज था वो ये था कि तौरात के ज़रिए से था कि उस पे ईमान लाओ और जो कुछ उसके अंदर पेशन गोइयाँ लिखी हुई हैं, उस पे भी अमल पैरा हो जाओ। और जब अमल पैरा हो जाओगे तो इस नबी तक पहुँच जाओगे, इस कुरान तक पहुँच जाओगे। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उसके बाद कुरान मजीद ने फिर इत्माम हुज्जत किया है। उन्हें 2 अदवार से गुजारा है। जो वो 2 अदवार हैं वो हमने पीछे देख लिए, राउंड्स थे जिसमें इन पे मुख्तलिफ पहलुओं से कभी नेमतों की बारिश जो हुई इन पे, उस पहलू को नुमाया किया गया। कभी इनकी जो तारीख में जहाँ-जहाँ इन्होंने बगावत की और वहाँ-वहाँ अल्लाह ताला की ज़ात ने इनके साथ क्या मामला किया, उन पहलुओं को लेते हुए कुरान मजीद आगे बढ़ा है। और जब पहली फसल का खात्मा होता है तो एक मज़मून बड़ा नुमायाँ तौर पे सामने आ जाता है। वो ये इनका ज़ोम है, ये इनका यूँ कह लें कि ख़्याल है, वहम है। और ये ख़्याल, वहम और ये ज़ोम अब उस हद तक पहुँच चुका है कि ये समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यहूदी और नसरानी ही कामयाब होंगे जन्नत हासिल करने में। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई मज़हब है तो ये 2 ही मज़ाहब हैं, यहूदियत और नसरानियत। इनके अलावा कोई और मज़हब नहीं है। और जो इन मज़ाहब के साथ जुड़ेगा वही कामयाबी और कामरानी के साथ हमकिनार होगा। जो इनसे हटेगा और जब हटेगा तो ज़ाहिर है कि वो खासिरून होंगे। ये चीज़ थी जिसको नुमायाँ किया गया और बताया गया कि नहीं, खासिरून जो है वो बेसिकली वो तासब के साथ जुड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को यहूदियत और नसरानियत में बदल दिया। असल ये मज़हब जो है वो तो इस्लाम था। वो मज़हब अल्लाह के सामने सरेंडर करने का नाम था। अब ये जो पहलू है कि वो मज़हब जो अल्लाह के सामने सरेंडर करने का है, इस पहलू को अगली फसल में ले लिया। अगली फसल जो है वो अगर आप देखेंगे तो मुकम्मल एक वहदत है, पूरा एक यूनिट है। यानी उस यूनिट के अंदर भी ये चीज़ें आएँगी आपस में, जैसे कि लड़ियों में कोई चीज़ पिरोई हुई होती है। ऐसे ही आपको वहाँ पे मोती जो तस्बीह के दानों की तरह आपस में जुड़े हुए होते हैं,
ویسے ہی آپ کو دوسری فصل کے اندر بھی چیزیں یعنی معلوم اور محسوس ہوں گی۔ دوسری فصل بھی انہی یہود پہ اتمام حجت کے دوسرے پہلو کو لے لیتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پہلو سے، تاریخی پہلو سے، کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، جن سے جو ہے نا تم جا کے جڑتے ہو، وہ کس مقام اور مرتبے پہ کھڑے تھے، ان کی اولاد کس مقام اور مرتبے پہ کھڑی تھی، وہ کس چیز کے پیروکار تھے۔ یہ وہ پہلو ہے، تاریخی پہلو، جس میں دوسری فصل میں اس چیز کو نمایاں کیا جائے گا۔ اور جب یہ نمایاں کیا جائے گا تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی۔ یعنی یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جو پورا پیراگراف ہے یہ وہی پیراگراف ہے جو ہم آیا 40 میں پڑھ آئے ہیں۔ آیا 40 کے اندر جو چیز پیراگراف پڑھا تھا وہاں 2 پیراگراف تھے، ان کو سمرائز کر کے قرآن مجید نے یہاں پہ ایک پیراگراف بنا دیا ہے۔ آیا 122 سے اسی کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی لب و لہجے میں، جس لب و لہجے میں پہلا جو یعنی فصل کا آغاز ہوا تھا، اسی سے دوسری فصل کا آغاز ہوا ہے۔ سیم مضمون ہے، وہی الفاظ ہیں۔ جب یہ سیم مضمون ہے، وہی الفاظ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیراگراف بنیادی طور پہ پچھلی فصل اور اس فصل کے درمیان ایک لنک کا کام دے دیتا ہے۔ ایک لنک کا کام دیتا ہے، وہ کس پہلو سے دیتا ہے؟ قرآن مجید جب اپنی پچھلی بات کا کو حوالہ دینا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کہتا کہ فلاں آیت میں جا کے پڑھ لو، بلکہ یہ کرتا یہ ہے کہ پچھلی ایک بات کو اسی کو سمرائز کر کے بیان کر دیتا ہے۔ اس سے جو ریڈر ہوتا ہے، پڑھنے والا ہوتا ہے، فوری طور پہ اس کا ذہن اس پچھلی بات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ جو پیراگراف ہے ایک لنک ہے جو مہیا کر رہا ہے پچھلی فصل میں اور اس فصل کے درمیان۔ اور جب یہ پچھلی فصل میں اور اس فصل کے درمیان لنک مہیا کر رہا ہے تو مضمون بھی وہی ہوگا، یعنی تمام حجت کا، اس میں مخاطبین بھی وہی ہوں گے، یعنی یہود ہوں گے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے ہے جو بات کہی گئی ہے۔ اور وہاں پہ بھی جب یہ ذکر آیا تھا کہ میری اس نعمت کا جو میں تم پہ کی تھی وہ شہادت حق کی نعمت ہے، وہ ذمہ داری کی نعمت ہے، وہ سیادت اور قیادت کی نعمت ہے، جو بنی اسرائیل کو بھی دی گئی اور بنی اسماعیل کو بھی دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے۔ یہاں پہ نعمت کا لفظ آیا ہے اور یہ سنگولر ہے، اور یہ سنگولر ہے، واحد کی صورت میں آیا ہے۔ تو یہ کون سی نعمت ہے، اس کو اگلی جو واو کے بعد جو ہے اگلی فریز ہے اس میں کھولا ہے جا کے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو دیکھیں، اس میں ایک خاص چیز ہے، وہ یہ کہ یہ میری نعمت تھی، آگے یا آیا ہے، اس کے بعد اس کو مزید جو ہے ایمفیسائز کیا ہے کہ التی انعمت علیکم، یہ میں نے ہی تم پہ جو ہے نا نعمت کی تھی، یہ نعمت کسی اور نے نہیں کی تھی، میرا ہی جو ہے نا وہ نعمت آپ پہ انعام و کرام کرنے کا پہلو ہے۔ یہ میرے فضل سے، میری عنایت سے ہوئی تھی، یہ محض اس بنیاد سے نہیں ہوئی تھی کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو، تم پیغمبروں کی اولاد ہو، یہ اس پہلو سے یہ نعمت تم پہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ پہلو یہ ہے کہ یہ میں نے کی تھی، اس میں تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ تم یہ دعویٰ کرو کہ ہم جو کچھ جی چاہیں کریں، ہم تو اولاد ہیں پیغمبروں کی، ہم تو نسل ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ انعام و اکرام کا جو پہلو ہے وہ پہلو اسی پہلو سے ہے کہ یہ نعمت میری کی ہوئی نعمت تھی، اس میں تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس کو جو پچھلی بات ہے اس کو کھولا ہے، اس کو کھولا ہے، اور یہ کہا کہ میں نے تمام جہانوں پہ آپ کو چنا تھا، تمام جہان والوں پہ، دنیا والوں پہ آپ کو فضیلت دی تھی۔ یہاں پہ عالمین کا لفظ آیا ہے۔ عالمین جب بھی آتا ہے تو یہ کئی پہلوؤں سے آتا ہے، مختلف جگہ قرآن مجید میں۔ وہ یہ پہلو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے بھی یہ استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو مخلوقات ہیں جس کو ہم انٹیلیجنٹ بینگز کہتے ہیں، فرشتے ہیں یا انسان ہیں، سب کے لیے، جنات ہیں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ یہ صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جب عالمین کی بات کی گئی تو یہ انسان ہیں اسی دنیا کے اندر، اور بھی قومیں تھیں اور بھی انسان تھے، انسانوں کے گروہ تھے، ان تمام انسانوں پہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ شہادت حق کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری جو ہے یہ کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، عمل پیرا ہونے کے بعد اس کو دنیا تک لے کے جاؤ، یہ ہے حق کی گواہی دینا، حق کی شہادت دینا۔ اور اس کو قرآن مجید میں مختلف
شیڈز کے ساتھ جو ہے نا بیان کیا ہے. ایک شیڈ تھوڑی دیر بعد آگے آ جائے گا، لیکن ان تمام کو ہم ایک ہی لفظ شہادت حق کے ساتھ یا حق کی گواہی دینے کے ساتھ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو، وَاتَّقُوا ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اس دن کو سامنے رکھتے ہوئے جس دن کوئی نفس دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. کس پہلو سے لیا گیا کام نہیں آئے گا؟ جو پیچھے انعام و اکرام کی بات کہی گئی تھی، جس فضیلت کی بات کہی گئی تھی، اس فضیلت کا خیال رکھو، اس انعام و اکرام کا خیال رکھو، اور جو اس وقت پیغمبر تمہیں دعوت دے رہے ہیں اس کو قبول کرو، اس کو قبول کرو. اگر یہ احساس نہیں رکھو گے جو کچھ تمہیں میں نے پیچھے دیا، یعنی پچھلی آیت میں بیان ہوا، اور اس پیغمبر کی دعوت کو جو کہ اس وقت تمہیں پیش کی جا رہی ہے، اس کو سامنے نہیں رکھو گے تو ڈرو اس وقت سے جو کل کو قیامت میں تمہیں پیش آنے والی ہے، اور وہاں پہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا. لا تجزی یعنی کوئی جزا جو ہے نا فائدہ نہیں پہنچائے گی، کوئی چیز کسی کے کام نہیں آئے گی، یعنی کوئی بدلہ کسی کے کام نہیں آئے گا. تجزی جزا ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا. شیعہ کا لفظ آیا ہے کہ ذرا برابر بھی کام نہیں آئے گا. اچھا، اس میں ایک نفس کی بات کہی گئی. جو پہلا نفس ہے یہ فائدہ پہنچانے والا ہے، یہ کوئی اور ہے. ان نفس یعنی جس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوگا قیامت والے دن، یعنی وہاں پہ کوئی نفس جو ہے، کوئی شخص بھی دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا. دوسرا شخص جو ہے وہ ہے جو اس وقت اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے، اور پہلا شخص جو پہلا نفس آیا ہے یہ کوئی اور شخص ہے، یعنی وہاں پہ کوئی شخص دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا جو اس وقت اللہ کی دربار میں حاضر ہوا ہوگا اپنا مواخذہ کرانے کے لیے. ظاہر ہے ولا یقبلو. اب جو کہا گیا تھا نا کہ کوئی شخص دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا، تو اس کے مختلف پہلو ہیں جس کو کھولا ہے. وہ پہلو کون کون سے ہیں؟ ولا یقبلو منہا عدل، اور کسی شخص سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا. یہ پہلی جو ہے نا اس کی ایک یوں کہہ لیں کہ پہلو ہے کہ جو قیامت والے دن کوئی شخص دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا. تو مطلب یہ ہے کہ پہلا شخص اگر کوئی معاوضہ دینا چاہے گا دوسرے شخص کو چھڑوانے کے لیے تو کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک معنی وہ ہوتا ہے کہ جو مال آپ یعنی کوئی کام کرنے کے لیے دیتے ہیں اور اس کے برابر کے بدلے کی چیز ہوتی ہے اس کو بھی عدل کہا جاتا ہے. جب آپ کے قبیلے میں سے، آپ کے خاندان میں سے کوئی شخص پکڑا جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات آپ پیسے دے دیتے ہیں، پیسے دے کے چھڑوا لیتے ہیں. یہ وہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے. ولا تنفعها شفاء، اور وہاں اس دن کوئی شفاعت بھی کام نہ آئے گی، یعنی کوئی شفاعت کسی شخص کی طرف سے آنے والی شفاعت جو ہے وہ بھی وہاں پہ کام نہ آئے گی. یعنی کوئی اور شخص آئے گا اور آپ کے بہاف پہ کوئی اچھے الفاظ بیان کر لے گا تو وہ بھی وہاں پہ کام نہ آئیں گے. اچھا، یہ جو پہلی فریز تھی کہ ولا یقبل منہا عدل، تو یہ ہا جو پروناؤن ہے یہ پہلی جو آئی تھی نا نفسن ان نفسن، پہلا شخص اور دوسرا شخص، پہلے شخص سے جو ہے نا بات ہوئی تھی ولا یقبل منہا، کہ پہلے شخص سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا دوسرے شخص کو چھڑوانے کے لیے. اب جو دوسری دفعہ ہا پروناؤن آیا ہے تو یہ پہلے شخص کا کے لیے نہیں آیا بلکہ دوسرے کے لیے آیا ہے، کہ جو دوسرا شخص اس دن اللہ کے حضور کھڑا ہوگا اس کو کسی اور شخص کی شفاعت جو ہے نا کوئی کام نہیں آئے گی. ولا هم ينصرون، اور اس دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اس دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہاں پہ ہم کا پروناؤن لے آیا گیا ہے، تو گویا کہ یہ یہود کو مخاطب کر کے یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ تمہیں وہاں پہ کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی تمہیں معاوضہ دے گا، نہ ہی کوئی شفاعت دے گا کہ تمہارے لیے کوئی اچھے الفاظ کا اظہار کر سکے، اور نہ ہی کوئی تمہاری وہاں پہ مدد کی جائے گی. مدد کی جائے گی جیسا کہ جنگوں کے میدان میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ پھنس گیا ہے تو پورا قبیلہ آ کے چھڑوا لیتا تھا، جنگ کر کے چھڑوا لیتا تھا. تو یہ وہ پہلو ہے. یہاں پہ تینوں پہلو لے لیے گئے، یا تو معاوضہ ہوگا، یا الفاظ ہوں گے شفاعت کی صورت میں، یا جو ہے نا آپ زور اور زبردستی کر کے کسی کو چھڑوا سکتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جو دنیا کے اندر پاسبل امکانات ہیں، پاسبلٹیز ہیں، ان تمام تینوں کو یہاں پہ ڈینائی کر دیا گیا ہے.
ڈینائی کرنے کے بعد یہ کہا کہ ظاہر ہے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس دن تمہارے اعمال ہیں جو کام آئیں گے، اور جس صورتحال میں تم اس وقت جو ہے نا پھنسے ہوئے ہو وہ یہ کہ تم تورات پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، اور جس چیز کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اس کو قبول کرو۔ اگر نہیں قبول کرو گے تو تمہارا وہاں پہ جو مواخذہ ہوگا، وہاں پھر جو ہے نا نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ تمہیں کہیں سے کوئی مدد حاصل ہوگی۔ تمہیں صرف اور صرف اپنے اعمال کے ساتھ وہ سب کچھ سہنا ہے جو قیامت والے دن تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ پورا پہلا پیراگراف جو ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو آیا 40 کے بعد جو آگے 2 پیراگراف آئے تھے ان کو سمرائز کر کے بیان کر دیا۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہے بڑی نمایاں ہو رہی ہے، یہ چیز قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ذمہ داری کا بیان ہے، اور دوسرا قیامت میں جواب دہی کا بیان ہے۔ یہ 2 پہلو ہیں جن کو بار بار اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے لا رہی ہے بنی اسرائیل کے۔ یعنی اصل دعوت کیا ہے؟ یہی دعوت کہ تم اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو، صالح اعمال کرو، اور آخرت کو سامنے رکھو۔ یہ اصل دعوت ہے جو یہاں پہ پھر جو ہے نا نئے سرے سے بیان کر دی گئی ان کے سامنے۔ یعنی یہ کہ دنیا کے اندر جو تمہارا مقام اور مرتبہ ہے وہ محض ذمہ داری ادا کرنے سے ہوگا، نہ کہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اس زوم میں رہنا کہ وہ ہمیں چڑھا لیں گے۔ وہ ہمیں کسی طور پہ نہیں چڑھا سکتے۔ جو بھی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو ادا کرنے کا نام ہے۔ جب آپ اس کو ادا کر لیتے ہیں اور قیامت کے اس تصور کو سامنے رکھتے ہیں کہ وہاں میں نے اکیلے حاضر ہونا ہے، میرے اعمال نے حاضر ہونا ہے، تو گویا کہ یہاں پہ بھی کور میسج جو ہے وہ یہی ہے: ایمان، عمل صالح اور قیامت۔ یہ 3 پہلو ہیں جو اس پیراگراف کے اندر بھی نمایاں کر دیے گئے۔ جب یہ نمایاں کیے، پچھلی پوری فصل کے ساتھ بھی اس کا لنک جڑ گیا، اور اگلی آنے والی فصل کا بھی یہ ابتدائیہ بن گیا۔ یعنی اس طریقے سے یہ فصل یہ پیراگراف پچھلی فصل کے ساتھ بھی جڑتی ہے، اور آگے آنے والی فصل کے ساتھ بھی جو ہے جڑ رہی ہے۔ اور اگلی فصل کا جو مضمون ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ وہ شروع ہوتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے ابتلا، اور اس سے پہلے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب ہم نے وَإِذ جب بھی آتا ہے اس طریقے سے، تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو بات رکھی جا رہی ہے وہ کہنے والے کے لیے بھی معلوم اور معروف ہے، اور سننے والے کے لیے بھی معلوم اور معروف ہے۔ یعنی جب بھی وعظ آئے گا تو یہ بات واضح رہنی چاہیے آپ کے ساتھ۔ اگر فرض کیا کہ جو آڈینس ہیں، مخاطبین ہیں، ان کو یہ چیز واضح نہیں ہے، تو جو کہنے والا ہوتا ہے وہ اس کو اس طریقے سے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے آنکھوں دیکھی ہوئی چیز ہے، اور وہ جو چیز ہے وہ اس قدر نمایاں ہے، اس قدر معلوم اور معروف ہے کہ بات کی جائے تو وہ جو سننے والا ہے اس کو سنے اور اس سے انکار نہ کر سکے۔ یعنی یہاں پہ ظاہر ہے کہ یہود کے سامنے یہ بات کہی گئی ہے۔ یہود جو ہے ان کے پاس تورات ہے، اور یہی بیانات تورات کے اندر موجود تھے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اسی سے بات کو سٹارٹ کرتے ہوئے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب ابراہیم کو ہم نے آزمایا۔ کس نے آزمایا؟ اس کے رب نے آزمایا۔ ابتلا کا جو لفظ ہے یہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، مبتلا کرنا، کسی شخص کو کسی چیز میں مبتلا کرنا، اسی سے یہ لفظ ہے۔ ابتلا ہمارے ہاں جب بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر، تو اس کے اندر ایک منفی پہلو آ جاتا ہے۔ وہ منفی پہلو یہ کہ ظاہر ہے کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا ہے، کسی کو مشکلات میں مبتلا کرنا ہے۔ عربی زبان میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ تمام پہلو ہوتے ہیں، جس میں اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں اور برے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا جب ہم اس کو مبتلا کرنا، کسی کو کسی چیز میں یا مصیبت میں ڈالنا، تو یہ ہمارے ذہن میں یوں ہی یہ الفاظ آتے ہیں تو یہ معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ قرآن مجید جب ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو یہ جو انگلش کا ورڈ ہے چیلنج کرنا، ٹو چیلنج سم ون، یہ اس مفہوم میں ہے۔ اور جس کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں،
وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو آزمایا جا رہا ہو اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہی نہ ہوں. یعنی ایک شخص جس نے امتحان دینا ہے، اس نے پڑھا ہے، اس نے کورس کیا ہے، اس سلیبس سے گزرا ہے، پھر ہی جو ہے نا امتحان دیا جائے گا نا. تو یہ امتحان والا جو صورتحال ہے، یہ ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے یہاں پہ کہ ابراہیم کو ہم نے آزمایا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. تو ابتلا جو ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب آزمایا گیا تو وہ کن کن پہلوؤں سے آزمایا گیا. وہ تمام چیزیں جو ممکنات تھیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے اندر موجود تھیں. یہ کیوں آزمایا جاتا ہے؟ یہ آزمانے کے بھی کئی ایک پہلو ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک شخص مسلمان ہی ہو تو اسی کو آزمایا جائے. آزمانے کا جو ایک پہلو ہے وہ مسلمانوں اور غیر مسلم دونوں کے درمیان کامن ہے. انسان کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوسری جگہ ہمیں بتایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہاں پہ لیبلوکم کا جو لفظ آیا تھا وہ بھی ابتلا کا ہی معنی ہے کہ ہم نے یہ دنیا کے اندر جو زندگی اور موت کا جو معاملہ چلایا ہوا ہے، اس سے انسانوں کو آزمایا جا رہا ہے، قطع نظر اس چیز کے کہ وہ مومن ہے یا غیر مومن ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. یہ تمام لوگوں کے ساتھ ہمہ وقت جاری و ساری ہے. یعنی انسانوں کے اندر مشکلات آئیں گی، اچھے حالات آئیں گے، نرم حالات آئیں گے، سخت حالات آئیں گے، گرمی آئے گی، سردی آئے گی، ہر طریقے سے لوگوں کو آزمایا جائے گا. اور یہ آزمائش تمام انسانوں کے ساتھ کامن ہے. یہ آزمائش جو ہے اس کا ایک اگلا درجہ بھی ہوتا ہے جو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. وہ رسولوں اور رسولوں کے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ خاص ہو جاتی ہے وہ آزمائش. آگے چل کے ہم دیکھیں گے صحابہ کرام کے بارے میں بھی اسی سورہ کے اندر جو ہے نا ذکر آتا ہے کہ ان کو ہم کیسے آزمائیں گے. تو یہ آزمائش جو ہے یہ خاص ہو جاتی ہے رسولوں اور رسولوں کے ساتھیوں کے ساتھ، اور بعد میں آنے والے ظاہر اہل ایمان کے ساتھ. یہ ایک خاص آزمائش ہے جس کو قرآن مجید بڑا نمایاں کرتا ہے. تو ان آزمائشوں میں سے اللہ کے رسول جن آزمائشوں سے گزرتے ہیں، ظاہر ہے اللہ کے رسول بھی گزرتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھی بھی گزرتے ہیں. تو یہ اسپیشل قسم کی، خاص قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں. اور ان آزمائشوں میں جس طرح ہم عام انسان جو ہے نا آزمائشوں سے گزرتے ہیں، تو ہم بھی جو ہے نا وہ بیسیکلی ان آزمائشوں سے گزر کے کندن بن جاتے ہیں، سونا بن جاتے ہیں. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ضروری ہوتا ہے. ایک شخص جو ساری زندگی جنگل میں رہا، دیہاتی زندگی میں رہا، اس کے ساتھ یعنی کوئی مسائل نہیں گزرے، اس کی شخصیت میں کوئی نمو نہیں ہوئی، کوئی جو ہے نا نکھار نہیں آیا. جب انسانوں کے ساتھ مختلف حالات سے گزرتے ہیں ان کی شخصیتوں میں نکھار آ جاتا ہے، وہ بہتر شخصیات ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کو بھی اور رسولوں کو بھی اور رسولوں کے ساتھیوں کو بھی آزماتی ہے، تاکہ وہ جو ان سے امتحان لینا مقصود ہوتا ہے، جس نتیجے تک ان کو پہنچانا ہوتا ہے، تاکہ ان کو پہنچایا جا سکے. یہ بھی اللہ کی ایک سنت ہے، یہ بھی اللہ کی ایک سنت ہے. اس سے پہلے ہدایت و ضلالت کی ایک سنت پڑھ آئے ہیں پچھلے فصل میں، اور ایک اور پہلو تھا ہدایت و ضلالت کے ساتھ، وہ جزا اور سزا کا پہلو تھا، وہ بھی ہم پچھلی فصل میں پڑھ آئے ہیں. اور ایک اور اللہ کی سنت جو ہم تیسری سنت ہے ابتلا کی سنت، وہ ہم اس فصل میں آغاز کر رہے ہیں. پچھلی فصل میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو بہت پہلو نمایاں تھا وہ ہدایت و ضلالت کا قانون، جو سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اس میں نمایاں نظر آیا. اس فصل کے اندر آپ کو جو ابتلا کا قانون ہے وہ نمایاں طور پہ نظر آئے گا. وہ آپ کو یہاں پہ ابتلا کا جو قانون ہے وہ نمایاں طور پہ نظر آئے گا. اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیا. یعنی ابھی تک جتنی بھی ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں اللہ کی سنن کے حوالے سے، وہ ہے ہدایت و ضلالت اور جزا اور سزا. اور اب یہ تیسری چیز ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہ ابتلا جو ہے یہ اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، یعنی پچھلی فصل کے اندر بھی گزر چکی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو سب سے پہلا جو واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ بھی آزمائش تھی، وہ بھی ایک ابتلا تھی. اور اس میں ان سے خطا ہوئی، یعنی اس آزمائش میں، لیکن وہ ریکور بھی ہو گئے. وہ ریکور کیسے ہو گئے؟ ظاہر ہے وہ بھی انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی اس پوزیشن کو جس میں وہ گرے تھے باہر نکلنے کے جو 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 طریقہ تھا وہ بھی مہیا کر دیا.
اور وہ ہمیں معلوم ہے ایک دعائیہ کلمات کی صورت میں جو ہے نا وہ ہوا تھا، وہ لوٹے ہیں. تو یہ لوٹنا بھی بنیادی طور پہ اسی ابتلا کا جو ہے نا ایک حصہ ہے. اچھا، اس کے بعد دوسرا جو ابتلا کا پہلو تھا وہ ابلیس کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا. فرشتوں کے ساتھ بھی آیا تھا کہ یہ کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اس آزمائش میں فرشتے تو کامیاب ہو گئے تھے اور وہ 100% کامیاب ہو گئے تھے، اور جو ابلیس تھا وہ 100% جو ہے وہ ناکام ہو گیا تھا. یہاں پہ اب آتے ہیں تو تیسری ابتلا ہے، تیسری آزمائش ہے. یہاں پہ بھی ایک انسان ہے جس کے سامنے یہ آزمائشیں جو ہے نا گزر رہی ہیں، اور وہ انسان ایک رسول کی ذات ہے. یعنی ان پہلوؤں سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیز ہمارے سامنے نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ فرشتوں کے ساتھ معاملہ ہو تو وہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہو، خطا ہوتی ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی پوزیشن کو بحال کر لیتے ہیں. یعنی ایک طرح ان کے ساتھ یعنی ڈگمگا جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ بحال ہو جاتی ہے. یہ دوسرا پہلو ہے جو انسانوں کے ساتھ ہوا. تیسرا پہلو جو ہے انسانوں کے ساتھ وہ یہاں پہ ایک ابراہیم ہے، ایک انسان ہے، بحیثیت انسان کے وہ آزمائش میں گزرے ہیں، اور ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے وہ جو آزمائشیں پیش آئی تھیں ان کو پورا کر دکھایا، یعنی ان پہ مکمل طور پہ کام. بتا دیں پلیز. جی جی، سوال کیا جی؟ ابتلا سے کیا مراد ہے؟ ابتلا جو آپ کہہ رہے ہیں. جی، ابتلا آزمائش ہے، کسی کو چیلنج کرنا. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی کو کسی چیز میں مبتلا کر دینا، یہ وہی لفظ ہے. ٹھیک، تھینک یو. جی جی، وہی لفظ ہے. اچھا، اس میں یعنی ابھی تک ہم نے دیکھا آدم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، ابلیس کے ساتھ معاملہ ہوا، اس رسول کے ساتھ جو ابراہیم علیہ السلام ہے ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ایک پوری کی پوری قوم کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ. وہاں پہ بھی دیکھیں تو بنی اسرائیل بھی کبھی اٹھتی رہی ہے، یعنی کہ اس آزمائشوں میں گزری، اور گزرنے کے بعد اللہ کے رسولوں کے ساتھ کھڑی ہوتی رہی، تو انعام و اکرام کی بارشیں ان پہ ہوتی رہیں. لیکن جب وہ منہ موڑ گئی، وہ رسولوں کے قتل کرنے کے در پہ ہو گئی، اس رسول کو نقصان کرنے کے در پہ ہو گئی، تو وہ کیسے ناکام ہوتی ہے. ابھی تک ہم نے 4 فریق ہیں جن کو مختلف صورتحال سے جو ہے نمٹنا پڑ رہا ہے. آدم علیہ السلام، ابلیس، فرشتے، بنی اسرائیل، اور اب ابراہیم علیہ السلام ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے یہ تمام چیزیں جو ان کے سامنے آئیں ان کو یعنی ایک احسن طریقے سے مکمل کر دیا. لفظ آیا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی ان کو اتمام تک پہنچایا. اتمام تک پہنچایا یعنی یہ جو لفظ ہے اتمہن، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل کر دینا، اتمام تک پہنچا دینا. یعنی مکمل کر دینا، یہ قرآن مجید کے اندر اکملہ کا لفظ بھی آتا ہے اور اتمہ کا لفظ بھی آتا ہے. یعنی یہ 2 لفظ جو ہیں تمام کرنا اور مکمل کرنا، یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. دونوں کا معنی مکمل کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ بڑا فرق کیا ہے؟ جب آپ کوئی چیز مکمل کرتے ہیں گویا کہ آپ نے کام کو مکمل کر لیا. وہ کیسے مکمل کیا اس سے غرض نہیں ہوتی. جیسے میں آپ سے کہوں کہ امتحان دیا، 3 گھنٹے لگائے، 3 گھنٹے لگانے کے بعد اگر ایک شخص ہو سکتا ہے 60% 70% مارکس لے لے تو اس نے بھی اپنا ٹیسٹ جو تھا وہ مکمل کر لیا. لیکن ایک شخص جو ہے اس نے 3 گھنٹے لگائے اور 3 گھنٹے لگانے کے بعد اس کو 100 میں سے 100 نمبر مل گئے، تو اس کے لیے لفظ اتمہ کا آتا ہے، اس کے لیے پھر لفظ اکملہ کا نہیں آتا. اس کے لیے لفظ اتمہ کا لفظ آتا ہے، اور یعنی یہ کہ تمام پہلوؤں سے وہ اس میں کامیاب ہو گئے. یعنی یہ کہ جو بھی امتحان سامنے آئے خوبصورتی کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ ان کو مکمل کر دیا، ان کو اتمام تک پہنچا دیا. عمومی طور پہ جب یہ موازنہ کیا جاتا ہے تو ہمارے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ سورہ مائدہ میں جا کے پڑھیں گے، وہاں پہ یہ لفظ دونوں پہلوؤں سے آ گیا ہے کہ میں نے وہ دین جو شروع کیا تھا اتارنا وہ مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت کو میں نے اتمام کر دیا. یعنی یہ کہا کہ جب میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا تو گویا کہ جملہ پہلو ہیں، تمام پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید کی صورت میں نازل کر پہ تم پہ اپنی نعمتوں کی بارش کر دی. یعنی جو ہی لفظ اتمہ آئے گا تو یہ فوری طور پہ آپ کے ذہن میں
یہ محض مکمل کرنا نہیں ہے بلکہ تمام پہلوؤں کے ساتھ ہے۔ تو وہ جو تمام پہلو کیا تھے، وہ پہلو جو جو ان کے سامنے امتحان کے رکھے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ، انتہائی اچھے طریقے کے ساتھ ان کو مکمل کر دیا، ان کو مکمل کر دیا۔ یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو آپ کے سامنے رہنی چاہیے، وہ یہ کہ یہاں پہ لفظ آیا ہے بکلمات، یہ کلمہ کی جمع ہے۔ کلمہ جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کا قرآن مجید کے اندر جو ہے نا دو معنوں میں آتا ہے۔ ایک تو وہی معنی ہوتا ہے جو ہم اپنی زبان میں کچھ کلمات ادا کیے، یعنی کچھ الفاظ ہیں جو ادا کیے گئے ہیں، یعنی الفاظ کو بھی ہم کلمہ یا کلمات کہتے ہیں۔ اور یہ کام کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، یعنی کام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے استعمال ہوتا ہے، وہ یعنی اس کی اگزامپل میں آگے آپ کے سامنے اگر میں دینا چاہوں تو یہ ہے کہ یعنی پہلی تو مثال اس کی سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو سورہ بقرہ میں آیا نمبر 37 میں ہم پیچھے پڑھا ہیں، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات ہیں جو لیے، تو یہ الفاظ تھے، الفاظ تھے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ اب جو دوسری اگزامپل میں نے کہا کہ جو فعل کے لیے، کام کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، تو اس کی آل عمران کے اندر ایک بڑی خوبصورت مثال ہے۔ وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ خوشخبری کے ساتھ ایک اور پیشن گوئی ہے، وہ یہ کی جاتی ہے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بشارت دی جاتی یحییٰ علیہ السلام کی، تو اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ وہ تصدیق کریں گے ایک ایسے کلمہ کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری و ساری ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہاں پہ کلمہ کا لفظ آیا تھا۔ کلمہ کا یہ لفظ جو ہے یہ اپنے اندر کن جیسا مفہوم رکھتا ہے، یعنی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا کن والا معاملہ ہے، جب کہا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی پوری کائنات کے لیے لفظ بھی کن کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ کس نوعیت کے کلمات تھے جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے، تو یہاں پہ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک ابہام رکھا گیا ہے، واضح نہیں کیا گیا۔ ہمیں تو معلوم ہے کہ وہ کون سے کلمات ہیں، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور وہ بھی ایک آزمائش تھی، سارا مخالفین نے ڈالا ہے، آزمائش میں پڑے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں آ گئے ہیں، یہ ایک دوسری آزمائش تھی۔ اس کے علاوہ کئی اور آزمائشیں جو ہے نا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، اور سب سے اہم آزمائش جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مرحلے پہ جب خواب دیکھا، اور خواب جو ہوتا ہے وہ نبیوں کا وہ ایک نبوت کا حصہ ہوتا ہے، وہ خواب یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس کی قربانی دے رہے ہیں، تو وہ بھی عملاً کر کے دکھا دی، وہ بھی عملاً، یعنی گو کہ اس کی دمبا اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نازل کر دیا، لیکن یہ کہ انہوں نے وہ عملاً کر کے دکھا دی۔ تو کلمات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جو چیز ہوتی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ابہام تھا، یعنی چیز واضح نہیں کی گئی، بتایا نہیں گیا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اور یہاں ریڈر کے لیے بھی، جو قرآن مجید کا قاری ہے، اس کے سامنے بھی یہ بات اس انداز میں رکھی ہے کہ تاکہ یہ بات یعنی ابہام کی ہی کی صورت میں رہے۔ جب اگر یہاں پہ کھول دیا جاتا کہ وہ کون کون سے کلمات تھے جس میں آزمایا گیا، تو وہ کھولنے کے بعد وہ اس کا جو آپ کے ذہن میں ایک طرح کا جو تصور آتا ہے وہ ایک بڑا مختلف آتا ہے، یعنی ایک ڈسکرپٹیو انداز میں ایک چیز آ جاتی ہے، آپ پڑھ لیتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جانتا ہے کسی چیز کو اور اشارتاً کہہ دیتے ہیں، اور اس اشارتاً کہنے کے ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کی نوعیت کیا تھی، تو یہ ابہام جو ہے یہ آپ کے اندر وہ تصور پیدا کر دیتا ہے، وہ پوری سٹوری پیدا کر دیتا ہے آپ کو، یعنی ویژولائز کروا دیتا ہے آپ کو کہ وہ کیا چیزیں تھیں جس کی طرف قرآن مجید نے یہاں پہ اشارہ کیا ہے۔ اور جب اس انداز میں اشارہ کیا جاتا ہے تو پھر اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، یعنی ایک اور، اب اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ اس کے اندر جو پہلو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خوبصورتی کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ اس کو مکمل کر دیا۔ یہاں پہ جو لفظ آتا ہے اتمہ کا لفظ ہے، میں آپ کو ایک اور طرف اشارہ کروا دوں۔ ہمارے ہاں جو لفظ اتمام حجت استعمال ہوتا ہے، اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا
کہ وہاں حجت کو اتمام کر دینے کا کیا معنی ہے. یعنی یہاں اس لفظ کے ساتھ آپ اس پورے تصور کو سمجھ سکتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ اتمام حجت، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو حجت اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری کی ہے، اور واقعتاً جو ہے نا وہ 100% کی ہے، واقعتاً 100% کی ہے. جب انسانوں کے سامنے مشرکین مکہ ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، جب ان کے سامنے اس قرآن کو پیش کیا گیا تو وہ اس حد تک ان کو پہنچایا گیا کہ حجت کے وہ تمام جملہ پہلو جو ہے نا وہ پہنچا دیے گئے. یعنی یہاں سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو کالا انی جاعلک للناس اماما. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں ڈال کے، تمام آزمائشوں میں جب وہ 100 آؤٹ آف 100 جو ہے نا مارکس لیتے گئے، خوبصورتی کے ساتھ تمام آزمائشوں کو کرتے گئے، ان آزمائشوں کے بارے میں انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. ہمیں جو شریعت دی جاتی ہے اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے نتائج ہمیں معلوم ہوتے ہیں. لیکن جن آزمائشوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا، ان کے نتائج کے بارے میں انہیں بالکل معلوم نہیں تھا. ان کے سامنے کلمہ کن کی طرح کی چیز رکھ دی گئی اور وہ سمجھ گئے اور اس کو اس انتہا تک پہنچا دیا جو اللہ کا ارادہ اور منشا تھا، وہاں تک پہنچا دیا. اور اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ میں نے پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہ کیا کیا تھا. کالا، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ انی جاعلک للناس اماما. اس کے نتیجے میں انسانوں کے لیے امام بنانے جا رہی ہوں. جائلو کا یہ فیصلہ کرنے کے مفہوم ہے. یہ ترجمے میں بھی دیکھیں تو یہ ترجمہ یہ کیا ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے. یعنی جو فعل آتا ہے یا جو ناؤن آتا ہے، جس طریقے سے جائل کا یہاں فائل کے معنی میں آیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے فیصلہ کرنے کے مفہوم میں آیا ہے. اس کا معنی تو یہی ہوتا ہے کہ بنانا، متعین کرنا، مقرر کرنا. تو میں تمہیں انسانوں کے لیے بطور امام کے متعین کرنے جا رہا ہوں، مقرر کرنے جا رہا ہوں. یہ ایک اناؤنسمنٹ ہے، یہ ایک فیصلہ ہے جس کا اعلان اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ کر رہی ہے. امام کا جب لفظ آتا ہے تو اس کا لفظی معنی تو پیشوا ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جس کی زندگی قابل نمونہ ہو، لوگ پیروی کریں، مقتدی بنیں، اس کو فالو کریں، اس کا تتبع کریں، اس کی جیسی زندگی، اپنی زندگی کو جو ہے نا اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں. اس کے لیے یہ لفظ امام آتا ہے. یہاں پہ جو نیچے 299 جو نیچے حاشیہ دیا گیا ہے، اس کو میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے. یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے امام کا؟ امام کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہ کہ ان کی نسل میں سے برکت ہوگی. اس کے اندر دو وعدے ہیں بیک وقت. وہ یہ کہ نسل ہے جس کو آگے چلانا ہے، اور وہ نسل جو ہے وہ پیروکار ہوگی، وہ پیروی کرے گی ابراہیم علیہ السلام کی. یہ ایک نسل نہیں، ظاہر ایک سے زیادہ نسلیں ہوں گی، ایک سے زیادہ قومیں ہوں گی جو اٹھیں گی اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں گی. اور وہ جو پیروی کریں گی وہ یہ کہ جو کچھ اس شخص کی دعوت ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، اس کو تمام دنیا کی قوموں تک پہنچائیں گی. یعنی اس امام کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ یعنی ان قوموں کے امام کے طور پہ یہ شخص کھڑے ہوں گے، ان قوموں کے امام کے طور پہ. دوسرے یہ کہ اس کے نتیجے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان سب کے امام اور پیشوا قرار پائیں گے. بائبل کی کتاب پیدائش میں اس وعدے کا ذکر ہوا ہے. نیچے جو پورا پیراگراف ہے میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ آگے جو چیز ہم نے پڑھنی ہے قرآن مجید کے اندر وہ بائبل کے اس طرح کے بیان کے ساتھ ملتا جلتا ہے. نیچے جو دیا ہوا پورا پیراگراف، اسی میں 299 میں یہ بائبل کا جو ہے نا پیراگراف ہے. اور آگے جو پیراگراف آ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو قرآن مجید کا ہے اس سے ملتا جلتا یہ بائبل کے اندر جو ہے نا یہ چیز ہے. اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہم کو پکارا. ابراہم یعنی ابراہیم علیہ السلام کو پکارا. فرشتے نے پکارا کہ خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، یعنی قربانی دے دی. یعنی ابھی جو ہم نے بات پڑھی تھی یہ اسی چیز کا بیان ہے کہ کیونکہ تمہیں آزمایا گیا، آزمائش میں جو سب سے اہم چیز تھی اکلوتا بیٹا، اس وقت جب قربانی دی گئی تو اسماعیل علیہ السلام ہی اکلوتے بیٹے تھے. بائبل کا بھی یہی بیان ہے کہ اکلوتے بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام ہی کی قربانی ہوئی تھی، اور اکلوتے بیٹے کی جب قربانی ہوئی تھی تو اس میں بھی دریغ نہ رکھا اس شخص نے، ابراہیم علیہ السلام نے، اس لیے کہ میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے. یہ دیکھیں
قسم کھائی ہے یعنی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تجھے امام بناؤں گا، قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، برکت پر برکت دوں گا یعنی یہ کہ نسلیں اٹھیں گی، تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا۔ یعنی یہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ آسمان کے تاروں کی مانند اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، یعنی یہ کہ ان کا چمکنا دمکنا وہ دنیا کے ہر کونے میں چمکے دمکیں گے، یعنی ان کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی، ریت کی مانند کر دوں گا کہ یعنی ریت کے ذرات کی مانند وہ اتنی پاپولیشن ہوگی دنیا کے ہر کونے میں، بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں، ہر جگہ جو ہے نا وہ موجود ہوں گے، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کی پھاٹک کی مالک ہوگی، یعنی کہ دشمن بھی اس سے لرزہ بر اندام ہوں گے، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، سب قومیں برکت پائیں گی، یعنی یہ کہ وہ بھی اسلام قبول کریں گی، یا تو اسلام قبول کریں گی یا جو ہے نا دشمن بن جائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ اب یہ جو ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، اس کی اگر آپ یوں کہیں کہ بائبل نے کیسے تشریح کی ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے نا اس کو یہ پوری بات کو بتا دیا ہے بائبل میں۔ اور اس کے بعد یہ کہ جب یہ معاملہ پیش ہوا تھا تو اس کی نوعیت کیا تھی، یعنی اس کے فوری طور پہ جب ہم نے فیصلہ کر دیا اور بتا دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم امام بنانے جا رہے ہیں، یہاں پہ امام کا جو پہلو ہے میں آپ لوگوں کے ذہن میں ابھی ڈال دوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ پیراگراف آگے بھی جا کے پڑھیں گے، بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات آگے جاری و ساری رہنی ہے۔ یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے، جو ہمارے ہاں جو دو طبقات پائے جاتے ہیں، ایک کو ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور ایک اہل تشیع ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں ان کے لیے اہل تشیع۔ یہ جو امام کا لفظ ہے یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ایمبیگوٹی، ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ذہنی خلفشار کا باعث بن گیا ہے۔ ان کے ہاں جو ان کی کتابیں ہیں، میں ظاہر ہے تفسیریں بھی پڑھ، یعنی اس جگہ کے لیے میں نے ان کی تفسیروں کو بھی کنسلٹ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں جو اہل تشیع ہیں، وہ جو ان کے ہاں امامت کا تصور پایا جاتا ہے اس کے لیے قرآن سے جب وہ حوالہ لاتے ہیں تو یہ جو جگہ ہے جس جگہ پہ اب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کور آیا ہے جس کو وہ اپنے اس یعنی مقدمے کے لیے بنیاد بناتے ہیں، مقدمے کے لیے بنیاد بناتے ہیں۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ امام ایک مرتبے کا نام ہے، امام ایک عہدے کا نام ہے، یہ کم ملتا ہے، پہلے ایک شخص نبی ہوتا ہے، اس کے بعد رسول ہوتا ہے، وہ کیٹیگرائز کرتے ہیں ان تمام مرتبوں کو، پہلے نبی ہوتا ہے، پھر رسول ہوتا ہے، پھر وہ خلیل ہوتا ہے، اور سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام امام کا ہوتا ہے، یعنی چوتھے لیول پہ۔ تو یہ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑا دڑا ہے، جو تشیع حضرات ہیں تو اہل تشیع جن کا ہم کہتے ہیں، وہ تصور یہاں سے پھوٹا ہوا ہے۔ کیا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے اماموں کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے اس لفظ کا جو سہارا وہ ڈھونڈتے ہیں، کیا وہ ان لوگوں کو اس کا سہارا مل جاتا ہے؟ ہرگز نہیں ملتا۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو اسی آیا نمبر 124 کے اندر ہی آپ کو مل جائیں گی، آگے بھی ظاہر ہے اس کی پوری وضاحت آئے گی، لیکن اسی آیا کے اندر 124 کے اندر اس کو ہم دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ کیسا جو ہے نا گٹیا اور بھونڈا قسم کا جو ہے نا یہ تصور ہے، اس کا کوئی تصور اس تصور کا قرآن مجید کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھیں کہ انبیاء اکرام کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ یا ان سے متعلقین افراد کے ساتھ جو کچھ بھی معاملہ ہوا، جیسے سیدہ مریم کے ساتھ معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے پاس بھی فرشتے بھیجے تھے، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ معاملہ ہوا، ان کو بھی کہا گیا کہ اپنے اس بیٹے کو اس جو ہے نا دریا کے اندر ڈال دیں، کسی چیز میں ڈال دیں، تو وہ جو معاملہ کیا گیا وہ ہمیں قرآن نے بتا دیا، یا اصحاب کہف ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بھی ہم کو قرآن نے بتا دیا۔ اب ہم قرآن کے مندرجات کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام واقعات پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن آ جانے کے بعد کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ بھی یہ ہو گیا، یا کسی اور شخص کے ساتھ بھی ہو گیا، یا کسی اور صوفی کے ساتھ ہو گیا، یا کسی امام کے ساتھ ہو گیا، تو ہم ہرگز نہیں مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے۔ یہ کہ انسانوں کو دھوکا ہو سکتا ہے، انسانوں کے ساتھ ان کے دماغ کی اپنی کوئی جو ہے نا وہ
کوئی ایسے زوم، کوئی ایسے خیال، کوئی ایسے تصور ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ ہم بات وہی مانیں گے جو قرآن میں آ گئی ہے، اور قرآن کے بعد والی چیز جو ہے وہ ہمیں قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی رتبہ ہے، اگر یہ کوئی عہدہ ہے، تو قرآن نے ہی دیا ہے، ایک شخص کو دیا ہے، ایک رسول کو دیا ہے۔ ہم اسی عہدے کو اس رسول کی حد تک محدود رکھیں گے، الا یہ کہ قرآن ہمیں کسی اور کے بارے میں بتا دے۔ قرآن کے بعد یہ کہ یہ عہدہ کسی اور شخص کو بھی مل سکتا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم فل سٹاپ لگا دیتے ہیں کہ قرآن کے بعد یہ عہدہ کسی اور شخص کو نہیں مل سکتا۔ اگر قرآن بتا دے کہ مل سکتا ہے تو پھر تو ہم قبول کریں گے۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتا ہو۔ آگے بات بڑھاتے ہیں۔ آگے یہ کہا کہ کالا ومن ذریتی، یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ میری اولاد میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فیصلہ کیا اور وہ پہنچا دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں۔ یہ مکالمہ ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اس مکالمے کی نیچر کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہے کیا چیز ہے۔ دیکھیں، ایک رسول کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات ہو رہی ہے، براہ راست بات ہو رہی ہے، اور وہاں پہ سوال کیا ہے۔ یہ جو جگہ ہوتی ہیں نا جس میں اللہ کے رسول سوال کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے سوال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے خلیفہ کو بنایا، فیصلہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو خلیفہ بنایا، تو وہاں پہ بھی ایک یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ وہاں پہ فرشتوں نے سوال کیا تھا، اور اس کی کیا نوعیت تھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہم ظاہرہ پیچھے دیکھ آئے ہیں۔ یہاں پہ بھی خلیفہ ہی کی طرح کا لفظ ہے امام، اور یہاں پہ اب جن کے ساتھ معاملہ ہونے جا رہا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں۔ وہاں تو فرشتوں نے سوال کیا تھا نا، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں ایک مکالمے کی صورت میں۔ اور جب یہ سوال کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میری اولاد میں سے بھی۔ تو کیا یہاں پہ کوئی سوال اس نوعیت کا ہے کہ جس طرح فرشتے بات کو نہیں سمجھے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی اس بات کو نہیں سمجھے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آپ کو الفاظ ہی جو ہے نا بول کے بتا دیتے ہیں کہ اس چیز کی نوعیت کیا تھی۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے من ذریتی، یعنی میری اولاد میں سے، من کا لفظ آیا ہے، من ان کا لفظ نہیں آیا کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، یہاں من آیا ہے۔ سوال کرنے والے کو معلوم ہے کہ جب مجھے امام بنایا جا رہا ہے تو اس امام لفظ کے اندر وہ تمام چیزیں جو چیزیں تھیں وہ رسول اس تک پہنچ گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اس چیز تک پہنچ گئے۔ وہ کیونکہ بات عمومی نوعیت کی تھی، بات اس انداز میں رکھی گئی تھی، تو اب ابراہیم علیہ السلام پریسیژن چاہ رہے ہیں، پریسائزلی اس چیز کو ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس چیز کا میرے ساتھ جو وعدہ کیا جا رہا ہے آگے ظاہر آگے نسلوں میں بھی چلے گا، یہ تو نہیں ہے کہ یہ صرف میری ذات تک ہی رہے گا۔ یعنی ایک شخص جب امام بنایا جاتا ہے تو وہ امام ہونے کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا کے اندر جب تک وہ زندہ ہے امام رہے گا، اس کے بعد امامت ختم ہو گئی۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ ایک رسول کو امام بنایا جا رہا ہے، آگے امت چلنی ہے، امتیں چلنی ہیں، قومیں آنی ہیں، ان سب کے لیے امام ہونا ہے۔ تو ان تمام پہلوؤں کو پا گئے ابراہیم علیہ السلام۔ جو پیچھے چیزیں بیان کی گئی تھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان کی، وہ ہر طریقے سے انہوں نے پوری کر ڈالنی۔ یعنی وہ سمجھے تھے تو پھر ہی جو ہے نا پوری کی تھی نا، اگر وہ نہ سمجھے ہوتے تو کیسے جو ہے نا ان چیزوں کو پوری نہ کرتے۔ تو یہاں پہ کوئی سمجھنے کا سوال نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں پیدا نہیں ہونی چاہیے، یہ سمجھنے کا سوال نہیں ہے، بلکہ اس پریسین کے لیے ہے کہ میری جو آگے نسلیں چلنی ہیں اس کے بارے میں مجھے پریسائزلی بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے۔ یہ یعنی ایک وہ پہلو ہے جس کو نکھار کے یعنی اس کو سامنے لانا چاہتے ہیں، وہ کیا کون سے لوگ ہیں۔ آگے سے جو جواب ملتا ہے، کیونکہ جو سوال ہوتا ہے وہ اس کا جب جواب آتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سوال کی نوعیت کیا تھی۔ آگے جواب آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جواب یہ آیا ہے کہ کالا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہد جو ہے میرا ان میں سے ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ ان میں سے ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ یہاں پہ غور و فکر کریں اسی آیا کے اندر، تو ایک تو طریقہ تھا ڈسکرپٹیو، یعنی ایک
پازیٹیولی بات پازیٹیو سٹیٹمنٹ کے ساتھ بیان کر دی جاتی کہ تمہاری امت میں سے جو تمہارے پیروکار ہوں گے وہی جو ہے نا اس امامت کی حقدار ہوں گے. یعنی یہ تو ایک مثبت طریقے سے بات کرنے کا طریقہ ہے نا. اگر یہ مثبت طریقے سے بات کر دی جاتی تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں ایک انتہائی بلیغ نقطہ یعنی ایک بلاغت کے ساتھ بیان کیا ہوا نقطہ وہ ہمارے سامنے نہ کھلتا. لیکن جب جواب آیا ہے تو وہ انتہائی ایک بلاغت کے ساتھ ادا کیا ہوا ایک جملہ ہے جو سامنے آتا ہے. وہ کیا ہے کہ یہ جو امامت کا تصور ہے پیچھے یہ عہد ہے، میثاق ہے، یہ ذمہ داری ہے. یعنی اب لفظ امام کو بھی کھول دیا کہ اس کا کیا معنی ہے. یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے. یعنی یہ ذمہ داری ہے، یہ میثاق ہے، یہ عہد معاہدے کی چیز ہے. اور یہ عہد معاہدے انسان قبول کریں گے تو وہ صالحین میں سے ہو جائیں گے، نیکوکار پرہیزگار ہو جائیں گے. اور جب وہ اس کا انکار کریں گے تو وہ ظالمین ہو جائیں گے، اپنی جانوں پہ ظلم ڈھانے والے ہو جائیں گے. یعنی عہد معاہدے کو توڑنے والے پچھلی پوری فصل میں ہم نے دیکھا ہے کہ کون لوگ ہیں. یہی بنی اسرائیل ہیں جو قدم قدم پہ ڈگمگائے اور ایسے ڈگمگائے، ایسی ٹھوکر کھائی کہ وہ ظالمین کہلائے. یعنی یہ بات ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے. وہ پہلو ہے جو امامت کا یعنی ابراہیم علیہ السلام یعنی جس امامت کے منصب پہ قائم و دائم ہوئے وہ آزمائشوں سے گزرے ہیں. ان پہ کئی ایک جو ہے نا آزمائشیں آئی ہیں اور وہ ان آزمائشوں کو چیلنج کے طور پہ قبول کیا ہے اور ان کو عملاً کر دکھایا ہے. ان کو اس منصب پہ کھڑا کر دیا ہے کہ جب کہ ان کی نسلوں میں سے قومیں اٹھیں گی اور قومیں اٹھیں گی تو اس شخص کو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانیں گی، پیشوا مانیں گی اور وہ صالحین ہوں گی. اور یہ اصلاً میں ہے کیا چیز ہے؟ یہ عہد الظالمین یعنی عہد کا لفظ ہے. عہد کے لفظ سے ساری سٹوری کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں امام کا جو تصور ہے وہ کیا چیز کا تصور ہے. یہ ایک ذمہ داری ہے اور یہ کہ یہ ذمہ داری کون اٹھائیں گے؟ یہ انفرادی لوگ نہیں اٹھائیں گے. یہاں پہ بھی یاد رکھیں جو اہل تشیع کا تصور ہے وہ انفرادی لوگوں کا تصور یعنی وہ امام ہونا جو 12 امام ہے جیسے جو ہے نا ان کے یہاں پایا جاتا ہے وہ انفرادی لوگوں کا تصور ہے. یہاں پہ ظالمین لا کے اس کے مقابل میں صالحین کا لفظ ہے. یعنی قرآن مجید اپنے اپوزٹس کے اندر وہ چیز نمایاں کر دیتا ہے. یعنی جو اس عہد پہ عمل پیرا ہو جائیں گے، اس پہ عمل پیرا ہونے کے بعد اپنی زندگی کو نکھاریں گے اور نکھارنے کے بعد دوسروں کی زندگیوں کو نکھارنے کے لیے دعوت کے میدان میں اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ وہ پہلو ہے جس کو ہم شہادت حق کہہ رہے ہیں. شہادت حق کی گواہی دینے والے ہی اصل میں امام ہیں. اس سے پہلے جو ہم نے ابھی جو پچھلا پیراگراف پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو یہی کہا جا رہا تھا نا کہ میری نعمت، وہ نعمت کیا ہے؟ وہ امامت ہی کی تو نعمت ہے، صالحین ہونے ہی کی تو نعمت ہے، عہد معاہدے کو پورے کرنے ہی کی تو نعمت ہے. یعنی پیچھے بنی اسرائیل کھڑی ہے اور اس آیت کے بعد 2-4 آیتوں کے بعد بنی اسماعیل کھڑی ہو جائے گی. تو گویا کہ پیچھے بنی اسرائیل کی صورت میں امامت ہے، آگے جو ہے وہ بنی اسماعیل کی صورت میں امامت جو ہے نا سامنے آ جائے گی. امام درمیان میں ابراہیم علیہ السلام ہیں اور اس کے بعد ذریت ہے. ذریت یا تو صالحین لوگوں میں سے ہوگی یا جو ہے نا ظالمین لوگوں میں سے ہوں گی. بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ ظالمین میں سے ہیں اور ظاہر ہے ان کے اندر کسی زمانے میں صالحین بھی رہے ہوں گے. اور اب آگے آنے والی جو اگلی قوم ہے بنی اسماعیل کی وہ بھی صالحین میں سے ہے. تو یہاں پہ قوموں کا معاملہ ہے، قوموں کے اوپر ایک امام کھڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام. اور یہ جتنی بھی قومیں ہیں خواہ وہ نصارہ کی صورت میں ہو، خواہ وہ بنی اسرائیل کی صورت میں ہو، خواہ وہ بنی اسماعیل کی صورت میں ہو، بنی اسرائیل، بنی اسماعیل، نصارہ، یہ تمام کے تمام جو امتیں ہیں، تمام کے تمام انسانوں کے گروہ جو ہیں یہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے سب کے اوپر ایک ہی شخص جو ہے امامت کے منصب پہ کھڑا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں. ہم بھی جب دعویٰ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہو، یہ تینوں کے تینوں رسول جو ہیں یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی
جو دعوت ہے اس کے مجدد ہیں یعنی اسی دعوت کو صاف شفاف کر کے انسانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان تینوں حضرات نے کوئی مختلف مذہب نہیں اپنے دنیا کو پیش کیا، وہ وہی مذہب ہے جو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے، اور اس مذہب میں کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے آگے قومیں کھڑی ہیں۔ اب یہ ایک تاریخی واقعہ ہو چکا ہے، تاریخی واقعہ اب ہمارے سامنے پورے واضح طور پہ صاف اور شفاف طریقے سے واضح ہے۔ وہ کیا ہے کہ قومیں وہ نصارہ کی صورت میں ہوں، بنی اسرائیل کی صورت میں ہوں، بنی اسماعیل کی صورت میں ہوں، اور ان کے اوپر واحد ایک امام ہے، جو اس آیا کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا ہم نے زیر بحث لائے۔ یہ کوئی خاص تصور نہیں ہے جو ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سے مراد اہل تشیع ہے، ہمارے ہاں ہمارا ایک گروہ ہے وہ، تو وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب آپ اس چیز کو پورے واضح طریقے سے سمجھ گئے ہیں۔ آج ہم ایک ہی آیا پڑھ چکے ہیں، یعنی اس مضمون کی جو ابتدائیہ کے بعد جو کور آیات تھیں اس سے پہلے جو پڑھی، اس کے بعد ایک ہی آیا ہم نے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو نا مضمون وہ ہم اگلے سنڈے کو پڑھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ٹیم کا جو سافٹ ویئر اس میں پرابلم رہا، ہم لیٹ جوائن کیا، تو اسی کے ساتھ آج یہ سیشن ختم کرتے ہیں۔ اگلے پیراگراف انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ کوئی سوال ہو تو لے لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن قرآن مجید کا ختم کرتے ہیں۔